बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अदब व एहतराम के सेशन बच्चों चल रहे हैं। इस पे आज हमारा 8वां प्रोग्राम है। वालदैन के एहतराम से मुताल्लिक़ ये आखिरी प्रोग्राम है और इसके बाद जो है वो बात हम करेंगे कि बड़े और छोटों के साथ शफ़क़त का मामला, अदब व एहतराम का मामला। 1 जनवरी है आज, 2023 साल शुरू हो चुका है और जमादी सानी की 8 तारीख़ है। हमारा ये 79th यानी कि 1 कम 80 जो है 79वां सेशन हमारा ये आज चल रहा है। जैसा कि नया साल बच्चों शुरू हो गया तो इस सिलसिले में हम आपसे ये शेयर करते चलें कि महीनों का जो एतबार है वो कुरान पाक में भी आता है, जैसे कि आयत करीमा है सूरह तौबा की हमारे सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इद्दतिश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खल्क़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, कि अल्लाह करीम के यहाँ महीनों की जो गिनती है वो 12 महीने की है और ये जब से ज़मीन और आसमान बने हैं तब से ये चला आ रहा है और इनमें से 4 महीने जो हैं हुर्मत के हैं। अब ये जो हुर्मत के महीने हैं ये तो इस्लामी महीनों के हिसाब से हैं और फिर आगे जो है वो फरमा रहे हैं अल्लाह करीम के ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, कि यही सीधा सही दीन है। हमें इस्लाम के अंदर, इस्लामी मुआशरे के अंदर सहाबा कराम की हयात तय्यबा में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़िंदगी थी उस दौरान में सुन्नत के अंदर कुछ ख़ास ऐसा नहीं मिलता कि न्यू ईयर मनाया जाता हो या नए साल की कोई तकरीबात की जाती हों। और ख़ुसूसी तौर पे अगर उसमें लहव व लाब है, यानी कि उसके अंदर लोग शोर मचाते हैं, पैसा ज़ाया करते हैं, रातों को देर तक जागते हैं कि सुबह की नमाज भी निकल जाए, तो वो तो बिल्कुल मना है, ममनू है। अलबत्ता एक दुआ जो है वो सिखाई जाती थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में भी, और सहाबा भी एक दूसरे को तलकीन फरमाते थे कि जब कोई नया साल आता था या नया महीना आता था तो उसमें जो है वो दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह करीम इस नए साल को हमारे ऊपर अमन व ईमान, सलामती व इस्लाम और अपनी रज़ामंदी और शैतान से पनाह के साथ दाखिल फरमा दें। कुछ हज़रात का हमें ये मामूल भी पता चला कि चूँकि हमारी ज़िंदगी के साथ ये जो शमसी महीने हैं, यानी कि जो जनवरी से लेके दिसंबर तक है, इनका अमल दखल होता है, हमारी तनख्वाहें, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारा कुछ इसी के साथ मुंसलिक होता है। तो इसमें बरकत के लिए वो नवाफ़िल का एहतमाम ज़रूर करते थे, लेकिन इस व्यू पॉइंट से कि अल्लाह करीम जो है ये एक नया साल शुरू हो रहा है तो हमारे लिए अमन व आफ़ियत वाला साल ये फरमा दें। अल्लाह ताला ये साल हम सब के लिए और पाकिस्तान के लिए जो है वो अमन व आशती वाला, सुकून वाला कर दें। अभी बच्चों बात हो रही थी खाने के बारे में और खाने की चीज़ों को बुरा भला ना कहना और बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करना या उसमें नुक्स ना निकालने की। तो हम आपसे वाक़या यहाँ पे शेयर कर रहे हैं जो कि हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांधलवी शेखुल हदीस का है, जिनके हमने पिछले हफ़्ते भी वाक़यात आपसे शेयर किए थे। तो वो फरमाते हैं कि जब सहारनपुर के तालिब इल्म की दौर में दाखिला बंद हो चुका तो उस वक़्त जो है वो मदरसे के अंदर किचन ही नहीं होता था, किचन होता ही नहीं था। तो वहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट स्टे करते थे, रहते थे, लेकिन किचन नहीं होता था और तलबा को जो है वो स्कॉलरशिप टाइप मिलता था, पैसे मिलते थे। तो एक मस्जिद में वो कहते हैं कि हमारा जब क़याम था तो उसका खाना महल्ले से आता था और 2 का वजीफ़ा मदरसे से था और जब फारिग होते थे पढ़ लिख के तो अपनी रोटी खुद ही पकाते थे। कभी दाल पका ली और कभी दाल की भी नौबत नहीं आती थी, चटनी से खा लिया। 3 आदमियों का खाना 5 लोग खाते थे और पेट भरने की नौबत कभी नहीं आती थी। और फिर उस वक़्त जब हज़रत खुद मतलब कि टीचर बन गए और पढ़ाना शुरू कर दिया तो उस वक़्त के जो स्टूडेंट थे उनको उन्होंने कई मर्तबा ये इरशाद फरमाया, ये तलकीन दी कि तुम लोगों को जो है पकी पकाई रोटी मिल जाती है, तो इसलिए लड़ते हो आपस में कि कभी रोटी कच्ची हो गई, कभी सालन पसंद नहीं आता। हमें तो अपने पढ़ने लिखने के दौर में अपनी रोटी पकाने की फ़िक्र खुद ही करती थी, अब आपको पकी पकाई मिल जाती है। यानी कि पहले दौर में ये था कि पकी पकाई भी नहीं मिलती थी, दूसरा दौर आया तो उसमें पकी पकाई मिलती थी तो लोगों ने नुक्स निकालना शुरू कर दिए, स्टूडेंट्स ने नुक्स निकालना यानी कि ऐब निकालना शुरू कर दिए कि इसके अंदर ये नहीं है, ये नहीं है। तो फरमाते हैं कि हमें तो इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि हम पेट भर के खा सकें, तो ऐसी बातों को सोचें कि खाना कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है या अच्छा नहीं है, इसकी तो हमें फुर्सत ही नहीं होती थी, वक्त ही नहीं मिलता था। और फिर फरमाया कि एक हदीस है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि एक आदमी पेट भरा अपने मुज़य्यन तख्त पर बैठा हुआ कहेगा, बस कुरान पाक को मजबूत पकड़ो, हम सिर्फ उसी की मानेंगे जो हलाल और हराम कुरान में है।
حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ ایسی ہی ہیں جیسے اللہ نے حرام کی ہیں. یعنی کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے پاس عیش و آرام ہوگا تو وہ کہیں گے کہ بس ہمارے لیے حرام و حلال وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، اور جو باقی سنت ہے وہ یا حدیث ہے اس کے بھی منکرین ہو جائیں گے. تو یہ بچوں جب نعمتوں کا انکار شروع ہوتا ہے تو پھر انسان دیکھیں درجہ بدرجہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے کہ پہلے اس کو پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے، پھر اس کو اچھا لذیذ کھانے کی فکر ہوتی ہے، اور جب سب کچھ مل جاتا ہے تو پھر وہ بات کرتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر صرف اتنا ہے، باقی سنت وغیرہ جو ہے اس کو بھی ماننے سے نعوذ باللہ انکار کر دیتا ہے. تو نعمتوں کا انکار جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے بارے میں. ہر روز ہم سنتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے حالات جو ہیں وہ سخت سے سخت ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جو کہ منسوب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کے وقت میں قحط آنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فرمایا کہ اے موسیٰ قحط آنے والا، اپنی قوم سے کہو تیار رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یہ پیغام پہنچایا تو قوم نے اپنے گھروں کے اندر سوراخ بنا دی، یعنی کہ اپنی دیواروں کے اندر، تاکہ وہ ایک دوسرے کی قحط میں مدد کر سکیں. کچھ وقت گزر گیا تو قحط نہیں آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ قحط تو نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر رحم کر رہے ہیں تو میں بھی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ رحم کر رہا ہوں. تو بچوں یہ وقت ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے احسان اور حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے محبت و مروت کا وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جتنی مدد کر سکتے ہیں اپنے جو ہے ناجائز خرچے کنٹرول کر کے اور اپنی جائز ضروریات کو بھی کم کر کے اگر ہم اپنے اڑوس پڑوس میں مدد کر سکیں تو اس سے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین والوں پہ بھی رحم فرمائیں گے. ہمارے شیخ اکثر جو ہے وہ آیت کریم قرآن پاک کی پڑھتے ہیں جس میں ہے کہ جو فساد آتا ہے بر و بحر میں وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے، اور جب یہی اعمال بچوں درست ہو جاتے ہیں تو وہ عذاب ٹل جاتے ہیں. تو اس وقت سختی کا وقت ہے ہمارے اوپر. کوشش کریں کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں تاکہ یہ مشکل وقت گزر سکے. ہمارا جو پروگرام ہے اس کے اندر عقائد اور عبادات اور معاشرت کے اوپر پہلے حصے میں زیادہ بات ہوتی ہے، اور آج کل جو ہے وہ عبادات میں تو حج کے معاملات چل رہے ہیں، حج سے شوق و ذوق پیدا کرنے کے لیے، اور معاشرت میں بات کرنے کا طریقہ، اور آج کھانے پینے کی بھی بات ہوئی. حج جو ہے اللہ ہمیں اس کا شوق نصیب کرے. اس سے پریکٹیکل چیزیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ سادگی ہے، صبر ہے، بھائی چارہ، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص، یہ سیکھتے ہیں ہم وہاں پہ، پریکٹیکلی سیکھتے ہیں جا کے. دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور طبیعتوں کے اندر عجز و انکسار آتا ہے. شوق رکھیں بچوں، اللہ کریم جو ہے وہ آپ سب کو حج کی بار بار اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک جو ہے وہ حج کے اگر حالات نہ بھی ہوں تو عمرہ جو ہے وہ ضرور کر لینا چاہیے. عجز کے اوپر اور بات چیت کے معاشرت کے اوپر بات چل رہی ہے کہ بات چیت جو ہے وہ حسن سلوک سے کی جائے، ٹھہر ٹھہر کے کی جائے، برے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، اور عاجزی کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے اوپر آپ کی قناعت ہو. خصوصی طور پہ آج کھانے کی بات ہوئی کہ کھانے پینے کے معاملے میں جو ہے نقص نہیں نکالنے چاہیے. اذکار پہ بچوں ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں، اور آج ہم آپ سے مزید یہ شیئر کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں چونکہ یہ آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں. سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. تو یہ جو دلوں کا اطمینان ہے اس کے اوپر مزید آج تفصیل آپ سے شیئر کرتے ہیں. امام ابو شیخ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں جن کے دل مطمئن ہیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور ان کے رسول زیادہ جانتے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے، اس کے رسول سے اور میرے اصحاب سے محبت رکھیں. تو وہ دل مطمئن ہوتے ہیں جو اللہ سے، اللہ کے نبی سے اور اللہ کے اصحاب سے جو ہے وہ محبت رکھتے ہیں. امام ابن مردویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے، اس کے رسول سے اور میرے اہل بیت سے سچی محبت رکھتے ہیں. تو بچوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ صرف ہمیں ذکر کے اوپر پابند فرما دے بلکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے لوگ تھے، جن میں آپ کی جو ہیں وہ ازواج مطہرات بھی ہیں، امہات المومنین،
آپ کی جو ہیں وہ بیٹیاں بھی شامل ہیں، آپ کے نواسے بھی شامل ہیں، آپ کے جو ہے وہ باقی رشتہ دار بھی شامل ہیں. تو ان سے محبت جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اور لینے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ایک جو ہے وہ صحابہ ہیں، اور پھر جو اہل بیت ہیں، اور جو ان سے لیتا ہے وہ پورا اسلام لیتا ہے، جو ان سے نہیں لے سکتا وہ کچھ اسلام کا حصہ لے لیتا ہے، کچھ اس سے چھوٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ہمیں محبت عطا فرمائے، ذکر عطا فرمائے، ذکر کی جو ہے وہ پابندی عطا فرمائے، بلکہ جو ہے اسلام پورے کا پورا لینے والا بنا دیں. اور اللہ کریم کی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں. ذکر اذکار ہے، اور انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کی عادات کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور جب عادات پہ اثر ہوتا ہے تو نور پیدا ہوتا ہے. اگر وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا خیال رکھتا ہے اور آخرت سے جو ہے وہ اس کو غفلت نہیں ہوتی، لیکن دنیا کی جب اس کی طرف پوری توجہ ہوتی ہے تو پھر آخرت سے غفلت بھی پیدا ہوتی ہے، اور گناہوں کے خلاف دفاع بھی کمزور ہوتا ہے. اللہ کریم کی رحمت حاصل کرنے کے لیے امید ہے کہ بچے اذکار کر رہے ہوں گے. آج بھی ہمیں ایک بچے کا بہت اچھا کام ملا ہے، ان کا نام ہم آخر میں بتائیں گے. دعا جو ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نماز کے آخر میں ضرور اس کو پڑھ لیا کیجیے، اور کبھی جو ہے وہ چلتے پھرتے یاد آئے تو تب بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے تمام معاملات دنیا اور آخرت کے یہ سنوار دیں اور بہترین کر دیں. آج ہمارا آخری پروگرام ہے والدین کی قدر کے اوپر، اور پھر ہم شروع کریں گے انشاءاللہ چھوٹوں کا بڑوں کا سب کا احترام دل سے کریں. تو آج پھر ہم جو ہے وہ کچھ واقعات آپ سے شیئر کر رہے ہیں. یہ پہلا واقعہ حضرت تقی عثمانی صاحب کی کتاب جو ہے ان کے پسندیدہ واقعات، اس سے ہم لے رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی موت کا وقت آ گیا، اور جب وہ مرنے والا ہو گیا تو لوگ کوشش کر رہے تھے کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، مگر کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوتا تھا. ایک بزرگ کو لایا گیا، ان سے پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے، ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر ان کے والد یا والدہ، ان کے جو ہیں فادر یا مدر، وہ اگر زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے والدین کے ساتھ کوئی نافرمانی کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ وبال آیا ہے، اور جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. تو بچوں اندازہ لگائیں کہ والدین کی نافرمانی، ان کا دل دکھانا کتنی خطرناک بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر اپنی تعلیمات میں والدین کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا لحاظ رکھا ہے. اور جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حسن سلوک کا مشورہ دیتے. اور یہ حسن سلوک جو ہے وہ بہت ہی وسیع میدان ہے، بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے، جس میں اساتذہ کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، والدین کے اوپر بات چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد عمومی طور پہ پورا معاشرے کے ساتھ حسن و سلوک. ایک اور واقعہ شیئر کرتے ہیں. یہ قدرت اللہ شہاب صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا بڑا شور ہوتا تھا، پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے، تو پنجاب کے میٹرک کے ایگزام میں پہلی بار کوئی مسلمان لڑکا پوری ڈسٹرکٹ میں فرسٹ آیا، جو کہ ان کے والد صاحب تھے، قدرت اللہ شہاب صاحب کے والد صاحب تھے. تو ان کا رزلٹ دیکھ کر وہاں پہ ایک صاحب جو ہے وہ ان کے وہاں سے آئے، اور ان کے والد کو علی گڑھ سر سید احمد خان کے پاس لے گئے. اور وہاں پہ بھی ان کے والد صاحب نے اپنی انگلش، عربک، پرشین، فلسفی، میتھمیٹکس میں ایسی انہوں نے جو ہے دھاک بٹھائی، اتنا مطلب کہ ان کے اچھے رزلٹس آئے. اور علی گڑھ کے ابتدائی دور میں انہوں نے بی اے بھی کر لیا کہ ان کی ایک بہت زیادہ شہرت ہو گئی کہ یہ بچہ بہت زیادہ محنتی ہے. یعنی کہ جو قدرت اللہ شہاب صاحب کے والد صاحب تھے عبداللہ، ان کا بڑا شہرہ ہو گیا کہ یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ بچے ہیں، اور ان کے ایگزامز میں بڑے اچھے نمبر آ رہے ہیں. بی اے کے بعد جو ہے انہیں ICS جو کہ انڈین سول سروس تھی، اس کے ایگزام کے لیے وظیفہ ملا، اسکالرشپ ملا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سفر کرنا ایک بڑا جو ہے وہ لوگ صحیح نہیں سمجھتے تھے. تو ان کی دادی جو تھی، انہوں نے ان کو اپنے بیٹے کو وطن سے باہر جانے سے منع کر دیا. اب یہاں سے وہ ٹاپک شروع ہوتا ہے جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے. تو یہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب بہت ہی سعادت مند بیٹے تھے، تو انہوں نے وظیفہ بھی واپس کر دیا. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بچوں، کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ ٹیلنٹڈ بھی ہیں، اور آپ کو پھر بہت اسکالرشپ بھی مل جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اپارچونیٹیز انلمیٹڈ آنے والی ہیں، اور پھر آپ اپنے والدین کے احترام میں اس کو واپس کر دیں. کیونکہ آپ ایک اور بات بھی ایک ایسی جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، یعنی کہ ایک تہم کے اوپر تھا کہ باہر جانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. تو سر سید احمد کو تو اس وقت بڑا جنون تھا کہ مسلمانوں کا مستقبل سنوارے. تو انہوں نے ان کو بہت سمجھایا، عبداللہ صاحب کو بہت سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، اور یہ لکھتے ہیں کہ غصے میں آ کے ان کی تھوڑی سی پٹائی بھی کر دی انہوں نے.
لیکن کہ والد صاحب جو ہے ماں کی خواہش کے سامنے بالکل نہیں ہلے، اور آخر مایوس ہو کر سر سید احمد نے ان کو علی گڑھ سے بھی نکال دیا اور حکم دیا کہ آئندہ اپنی شکل کبھی نہ دکھائیں۔ تو یہ آگے لکھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب اتنے سعادت مند تھے اور اتنے ہی سعادت مند شاگرد بھی تھے کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے پھر جو ہے ایک دور دراز جگہ پہ جا کے ملازمت اختیار کر لی اور کوشش کی کہ اپنے استاد کا یا اپنے جو وہ محسن ہیں سر سید احمد خان ان کا بھی حکم مانیں۔ اور پھر بچوں دیکھو کہ ان کی نسل میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قدرت اللہ شہاب صاحب کو پیدا کیا، اور پھر جو ہے ان کی جو پاکستان کی تاریخ میں وہ ایک اہم نام ہے بیوروکریسی کے اندر بھی، اور جو ان کی خدمات ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح سے فضل فرمایا ان کی نسل پہ جب انہوں نے اپنے والدین کی بات مانی۔ اسی طرح سے حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کا ایک اور واقعہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ پیسے جو ہے وہ ان کو نہیں دیے جاتے تھے، اور دوسروں سے پیسے لینا تو ناممکن ہوتا تھا، اور اگر کبھی شک بھی پڑ جاتا تو بہت سختی ہوتی تھی کہ کیوں پیسے لیے تھے۔ البتہ والدین ان کو خود پیسے دیتے رہتے تھے، اور فرماتے تھے کہ والدہ جب پیسے دیتی تھیں تو وہ مجھے قرض دینے کے فضائل اور ثواب اتنے زیادہ سناتی تھیں اور فرماتی تھی کہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ تو بچوں یہ بہت خوبصورت عادت ہے کہ ایک تو والدین جو ہیں وہ بچوں کو بچائیں اس چیز سے کہ کوئی اور ان کو پیسے دے، اور پھر خود پیسے دیں تو بھی اس کام کے لیے کہ وہ صدقہ کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں والدین کی اس محنت سے یہ فائدہ ہوا کہ میں ہمیشہ دوسروں کو دینے والا بن گیا۔ اسی طرح سے یہ تو ایک مطلب کہ صدقے کی بات تھی۔ نوافل کے اوپر یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے بڑا شوق ہوا کہ بڑی لمبی لمبی نفلیں پڑھوں، تو مجھے والد صاحب نے آ کے اس بات پہ بھی تھپڑ مار دیا۔ اب یہ دیکھیں بچے ایک اچھا کام کر رہے تھے، احسن کام کر رہے تھے نا، لیکن اس کے باوجود ان کو تھپڑ پڑ گیا۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کے چچا جان جو کہ جنہوں نے فضائل اعمال بھی لکھی ہے، تو یہ بڑے لمبی نفلیں پڑھتے تھے اور بعد مغرب سے عشاء کی اذان کے قریب فارغ ہوتے تھے، بہت لمبا مطلب نوافل پڑھتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ والد صاحب خود تو نفلیں اتنی لمبی نہیں پڑھتے، مجھے بھی منع کر رہے ہیں، لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ جو وقت جس چیز کا ہے اسی پہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو وہ وقت پڑھنے کا تھا تو پڑھائی پہ، اور اب جب وقت نفل پڑھنے کا تو فرماتے ہیں اس کے اگلے صفحے پہ وہ فرماتے ہیں کہ اب تو شاید نفلیں پڑھی بھی نہیں جاتی۔ تو یہ نفس ہوتا ہے جو کہ انسان کو مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جو کہ کام نفس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی انسان کے فائدے کے لیے نہ ہو۔ اور یہاں پہ ہمارے والدین اور ہمارے اکابرین بزرگ آتے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا کام ہمارے لیے اس وقت مناسب ہے۔ تو والدین کے مشورے کے ساتھ بچوں چلنا چاہیے، تاکہ کیونکہ وہ بہتر سمجھتے ہیں، اور والدین کے ساتھ ساتھ شیخ کے مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ تو یہ کچھ واقعات تھے ادب و احترام کے بارے میں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر والدین کا احترام اور والدین سے محبت، ان کی بات ماننے کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو سکے۔ ایکشن کرنے والے جو ہیں، جو کہ ہم مسلسل آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ توجہ دیا کیجیے والدین کی طرف، اور ان کے ساتھ تحفے شیئر کریں، ان کو واپس دیں، ٹائم کی شکل میں، انرجی کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، آپ کے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی جس چیز سے نوازا ہے وہ ان کو اس شکل میں پے بیک کرنے کی کوشش کریں۔ ہم والدین کے احسان کا بدلہ تو نہیں اتار سکتے بچوں، کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور اللہ کے ہاں کوششوں پہ ہی ملتا ہے۔ محبت کا اظہار کرتے رہا کیجئے، اور جو کچھ وہ کہیں اس کو بڑی توجہ سے سنیں، ان کا جو ویو پوائنٹ ہوتا ہے، جو ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے، اس کو عزت دیں، احترام کریں، عمل کریں۔ ابھی ہم نے آپ سے شیئر کیا نا کہ عبداللہ صاحب کی والدہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ باہر نہیں جانا، تو انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ والدین کو بتاتے رہیں آپ کے جو بھی حالات ہیں، اور اپنے والدین کو انکریج کریں، حوصلہ دیں کہ وہ زندگی میں ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اس میں ان کی مدد بھی کیا کیجیے۔ ہوم ورک آپ کا وہی ہے جو پچھلے ہفتے تھا، کیونکہ ہمیں ابھی تک کسی بچے کا کام نہیں ملا کہ والدین کو ہم ان کی پسند کا کون سا کام کر کے خوش کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہمیں لکھ کے ضرور بھیجیے گا۔ قصص الانبیاء کا وقت ہوتا ہے، اور آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے دادا کی وفات تک کے واقعات ہم سنیں گے گوہر بھائی سے۔ تو گوہر بھائی سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ واقعات سنائیں، پھر ان پہ بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت سے متعلق واقعات چل رہے تھے۔ آج ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
زندگی کے ان واقعات میں سے کچھ سنائیں گے جو کہ حضرت عبد المطلب کی نگرانی میں پیش آئے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی نگرانی میں تھے، ان کی کفالت میں تھے، تو اس وقت جو واقعات پیش آئے ان کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتائیں گے۔ تو جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے تقریباً 5 دن کے بعد ام ایمن جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ گئیں اور آپ کو عبد المطلب کے حوالے کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے ہوئے تھے، تو اس کا بہت زیادہ صدمہ تھا عبد المطلب کو بھی۔ تو اور عبد المطلب کے لیے کعبے کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا اور وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے، اور ان کا احترام اور قدر بہت زیادہ کی جاتی تھی، اور اس قدر کی وجہ سے اس قالین کے اوپر کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا، اور قریش کے جو باقی سردار تھے وہ اس قالین کے ارد گرد بیٹھتے تھے، اور کوئی اس قالین کے اوپر نہیں بیٹھتا تھا سوائے عبد المطلب کے۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر تشریف لاتے تو وہ سیدھے اس قالین پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تندرست لڑکے جو ہیں وہ بن چکے تھے، اور آپ کی عمر تقریباً 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ تو آپ کے چچا جو عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے، آپ کے چچا عبد المطلب کی ادب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قالین سے ایک مرتبہ ہٹا دیا قالین سے۔ تو اس کے اوپر عبد المطلب نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اونچی شان والا بنایا ہے۔ پھر وہ آپ کی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے اس فرش پہ بٹھاتے تھے، اور آپ کی کمر مبارک پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے، اور آپ کی باتیں سن سن کر بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ بنو مدلج کے کچھ لوگ وہ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے۔ تو بنو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا، اور یہ لوگ قیافہ شناس تھے، یعنی لوگوں کا چہرہ دیکھ کر ان کے مستقبل، ان کے فیوچر کے بارے میں یہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کریں، اس کے لیے مقام ابراہیم جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے، اور اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ تو اور ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ بہت زیادہ ایک نرالی شان والا، ایک عجیب شان والا ہوگا، اس لیے آپ اس بچے کی حفاظت کریں۔ اسی طرح ایک روز کیا ہوا کہ عبد المطلب جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس نجران کے عیسائی آئے، اور ان میں ایک جو بڑا پادری تھا ان کا، اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی نشانیاں ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ابھی آنا ہے، اور یہ شہر اس کی پیدائش کی جگہ ہے، اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں پر آ پہنچا، تو پادری کی نظر جیسے ہی آپ پر پڑی وہ ایک دم چونک اٹھا، اور آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو اس نے اچھی طرح دیکھا، اور اس نے کہا کہ وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، اچھا تب وہ یہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد جو ہے وہ تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر عبد المطلب نے ان کو بتایا کہ اصل میں یہ میرا پوتا ہے، اور اس کے باپ کا انتقال تو اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس پر پھر اس پادری نے کہا کہ ہاں یہ اب بات صحیح بتائیے تم نے، کہ آپ اس کو، پھر اس نے کہا کہ آپ اس کی جو ہے وہ پوری طرح حفاظت کریں۔ تو پھر حضرت عبد المطلب جو ہے پہلے بھی بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ، اور اپنے پاس بٹایا کرتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے تھے۔ ایک صحابی حضرت حیدہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں، بہت زیادہ عمر پائی تھی ان صحابی نے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جب جاہلیت کا زمانہ تھا تو میں حج کے لیے مکہ معظمہ آیا، تو میں وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا ہے اور بہت لمبے قد کا تھا، اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے میرے اللہ، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ تو میں نے اس بوڑھے کو دیکھا
جب اس کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو عبد المطلب بن ہاشم ہے، اور انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہوا ہے، اور وہ اونٹ گم ہو گیا ہے، اور وہ پوتا ایسا ہے کہ جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ اس چیز کو لے کر ہی آتا ہے، اور پوتے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو اونٹ کی تلاش کے لیے بھیجا تھا لیکن وہ ناکام لوٹا، تو اب پوتے کو انہوں نے اپنے اونٹ کی تلاش کے لیے بھیجا ہے، تو اب بہت دیر ہو گئی ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور یہ اتنی زیادہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لے کر تشریف لے آئے، تو عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کے کہا کہ میرے بیٹے، یہ تمہارے لیے اس قدر میں فکر مند ہو گیا تھا کہ اس سے زیادہ تو شاید مجھے کبھی دکھ نہ ہوا ہو۔ تو اتنی زیادہ محبت کرتے تھے حضرت عبد المطلب جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قریش میں بہت زیادہ قحط سالی ہوئی، بہت زیادہ قحط پڑ گیا، تو عبد المطلب کی جو بیوی تھیں، انہوں نے آ، خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر کوئی شخص آ رہا ہے اور وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اے قریش کے لوگے، تم میں ایک نبی آنے والا ہے اور اس کے وقت کا ظہور قریب ہو گیا ہے، اور اس کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے گی اور خوب بارشیں ہوں گی اور سرسبزی ہوگی اور شادابی ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ اس کی اولاد میں سے ہوگا، انہوں نے بتایا کہ وہ کس کی اولاد میں سے ہوگا، انہوں نے اس شخص کی نشانیاں بتائیں کہ وہ جس کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو جب صبح اٹھی، انہوں نے وہ اپنا خواب سب سے بیان کیا تو پتہ لگا کہ وہ نشانیاں تو حضرت عبد المطلب کی بنتی ہیں۔ تو اس کے بعد سب لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں بارش کی۔ تو حضرت عبد المطلب جو تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے جا کر پھر انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور دعا کی۔ اب ان کی دعا کرنے کی دیر تھی کہ بارش شروع ہو گئی، اور جب بارش ہو گئی تو ساری وادیاں جو ہیں وہ سرسبز ہو گئیں، اور اس طرح پھر قحط جو ہے وہ دور ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو پرانی کتابوں میں ملتا ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اور اس سے متعلق جو نشانیاں تھیں وہ بہت تفصیل سے بتائی گئیں۔ اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے اوپر حبشیوں نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد اس پہ قبضہ کر لیا، اور وہاں پر حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ تو تقریباً 70 سال تک یمن کے اس علاقے میں، اس قبیلے میں حبشیوں کا قبضہ رہا۔ تو وہاں کا ایک لڑکا وہ بڑا ہوا، اس نے اپنی فوج تیار کی، اس کا نام سیف تھا، اور فوج تیار کرنے کے بعد اس نے حبشیوں پر واپس حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد اس نے حبشیوں کو وہاں سے بھگا دیا اور اپنے ملک کو آزاد کرا لیا۔ تو اس کے اوپر یمن کیونکہ عرب کا علاقہ تھا، تو سارے عرب بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے سب نے اس کو مبارکباد دی اس کو، اور ایک خوشی کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ انہی حبشیوں نے ابراہ کے لشکر کے اندر جمع ہو کر مکہ مکرمہ کے اوپر بھی حملہ کیا تھا، تو اس وجہ سے بھی یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ ان حبشیوں کو بھگا دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے۔ تو قریش میں سے بھی ایک گروہ جو ہے وہ مبارکباد دینے کے لیے اس بادشاہ کے پاس پہنچا، اور اس گروہ کے سردار جو تھے وہ عبد المطلب تھے، تو انہوں نے جا کے بادشاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو ان کو جب بادشاہ سے ملایا گیا تو انہوں نے اپنا اس کو تعارف کرایا اور بتایا کہ ہم خانہ کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، اور آپ کو بہت مبارک ہو، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ تو جب انہوں نے اس عبد المطلب سے پوچھا آپ کہاں کے ہیں، انہوں نے بتایا ہم بنو ہاشم سے ہیں، تو وہ بڑا خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ آپ تو ہمارے پھر رشتہ دار لگتے ہیں، اور ان کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور کافی دیر اپنے پاس ٹھہرائے رکھا۔ اس کے بعد تقریباً 1 مہینے بعد اپنی اتنی جب مہمان نوازی کے بعد جب وہ جانے لگے، ان کو واپس بلایا، تو انہوں نے واپس بلا کے کہا کہ ہمارے پاس نا، اس بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس جو پرانی کتابیں ہیں اس کے اندر کچھ راز ہیں، اور وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک بالوں کا گچھا ہوگا یعنی مہر نبوت، تو اس سے امامت اور سرداری ملے گی، اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا۔
تو انہوں نے پوچھا عبد المطلب نے کہ اس بچے کا زمانہ کون سا ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کا یہی زمانہ ہوگا، جو آج کل کا زمانہ ہے وہ یہی زمانہ ہے اس کا، اور اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کی والدہ جو ہے ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور اس کے دادا اور اس کے چچا اس کی پرورش کریں گے۔ تو انہوں نے پھر جب کچھ اور تفصیل پوچھی عبد المطلب نے کہ مجھے کچھ اور بھی بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن تم جو ہو نا وہ اس کے دادا ہو گئے۔ اس کے اوپر پھر عبد المطلب جو ہیں وہ فوراً سجدے میں گر گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ تم اس لڑکے کی بہت زیادہ حفاظت کرنا، اور اپنے قبیلے والوں کو بھی اس بات کا نہ بتانا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ حسد کریں اور ان سے جلیں۔ اور عبد المطلب جو ہیں پھر وہ اکثر اس بادشاہ کا بعد میں ذکر کیا کرتے تھے۔ تقریباً 1 سال کے بعد اس بادشاہ کا تو انتقال ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب جو ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس طرح ایک عظیم سرپرست جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اور اس وقت جب ان کا انتقال ہوا عبد المطلب کا، تو ان کی عمر تقریباً 95 سال تھی۔ بعض روایات میں مزید بھی لکھا ہے کہ اس سے بھی زیادہ عمر تھی، بعض روایات میں 95 آتا ہے کہ 95 ایئرس تھی ان کی عمر۔ اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا حضرت عبد المطلب کا، تو ان کی چارپائی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور پھر اس کے بعد عبد المطلب کو ام، وہاں پر ایک وادی ہے، وہاں پر جو ہے وہ دفن کر دیا گیا، اور مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اس کے بعد پھر ابو طالب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگران ہوئے، اور انہیں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی، اور ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور جو زبیر تھے ان کا بھی وہ بھی انتقال کر گئے کچھ دیر میں۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی ان کے چچا ابو طالب کے پاس رہی۔ یہاں پر ہمارا آج کا سیرت کے واقعات کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں عابد جواد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر بچوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر واقعات چل رہے ہیں، اور جیسے جیسے آپ کی عمر عزیز بڑی ہو رہی ہے، بچپن سے لڑکپن میں داخل ہو رہے ہیں، تو دم بدم، قدم بقدم، لمحہ بلمحہ آپ کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کی برکات جو ہیں وہ اس طرح سے جیسے خوشبو پھیلتی ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ جب آپ قبیلہ بنو سعد میں تھے، جب اپنے بچپن میں تھے، تو وہاں کی برکات بھی آپ نے سنی کہ آپ کی برکات جو ہے وہاں پہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا، اور آپ جو ہے وہ اپنے دادا کے ساتھ آپ کے سفر و حضر اور ارد گرد کے لوگوں کا جو ہے وہ آپ کو دیکھنا، آپ کے معاملات وہ اس قدر مکمل تھے کہ لوگوں کے دلوں میں احترام، محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دھاک جو ہے وہ پختہ ہوتی چلی گئی۔ اور یہ واقعات جو ہیں پھر وہ تاریخ میں بھی محفوظ ہوتے چلے گئے، کیونکہ یہ آنے والی نسلوں تک یہ بات پہنچانا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کیا ہے۔ اور کیوں نہ ہوتی بچوں، کیونکہ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، تو اللہ پاک نے جو ہے وہ قرآن کے لیے ایک پریکٹیکل جو شخصیت دنیا میں لے کے آنی تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تھی، اور اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جو ہیں وہ چاروں عالم میں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ بلکہ دوسرے ممالک کا بھی آپ کے سفر کا جو حوالہ آتا ہے ملک شام کا، اس میں بھی وہاں کے راہبین اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور اکرام کو دیکھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے، اور معلوم کر رہے تھے کہ ان کو پتہ چل رہا تھا واقعات سے کہ یہ نبی و آخری الزماں ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، تو وہ عشق و مستی جو ہے وہ اس کا سفر ایک طرح سے انہی دنوں سے شروع ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کم عمر تھے، اور خیر و شر کی جنگ بھی اسی وقت شروع ہو گئی۔ جیسا کہ پچھلے لیسن میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی خیر کا کام ہوتا ہے تو شر بھی اتنا ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ شر جو ہے وہ خیر کے اوپر غالب آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اللہ کریم نے پچھلی کتابوں میں تفصیل سے بتائی تھیں، اس لیے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے، مانتے تھے، جانتے تھے، اور تفصیل سے بتاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، ان کا خاندان کیسا ہوگا، ان کے حالات زندگی کیسے ہوں گے ان کے آنے سے پہلے ہی۔
لیکن بدقسمتی یہ کہ اکثریت ایمان نہیں لائی. ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ کیونکہ دلوں کے اندر جو ہے وہ عظمت دنیا کی تھی، بڑائی کی تھی، اللہ سے قرب کی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک زندگی اس قدر پاکیزہ تھی کہ قوم بھی ان کو صادق و امین کہتی تھی، اور ہر فیصلے کو عدل سمجھتے تھے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اور ان کی خاندانی عظمت اور ذاتی شرافت کی وجہ سے ان سے محبت بھی کرتے تھے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے اور لالچ نہیں کرتے، لیکن اکثریت ان کی ایمان نہیں لائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو تھی، وہ اس قدر پرفیکٹ تھی کہ ابھی سنا ہم نے واقعہ کہ کسی بھی کام پہ جاتے تھے تو اس کو اس قدر پرفیکشن سے کرتے تھے کہ لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کریں. یعنی کہ وہ اونٹ جب ڈھونڈنے تشریف لے گئے تو مکمل کوشش کرتے تھے کہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں. اور یہ کس قدر خوبصورت زندگی کا کریکٹر ہوتا ہے، یہ کردار ہوتا ہے. اللہ کریم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنتیں ہیں ان پہ ہم سب کو پورا کا پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو جاننے کی اور ان کو سمجھنے والا بنائے اور پھر ان پہ عمل والا بھی بنائے، جس کے لیے مبارک ہوتی ہیں یہ محفلیں جن میں یہ بات ہوتی ہے اور ان واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے. اور جب یہ باتیں بچوں سنی جاتی ہیں، سوچی جاتی ہیں اور بولی جاتی ہیں، تبھی یہ زندگیوں میں آتی ہیں. تو کوشش کریں کہ ان کا تذکرہ گھروں میں بھی کریں، ہم آپس میں بھی بات کریں، سوچیں بھی، اور ہماری زندگیوں کے اندر یہ خوبصورت اعمال آ جائیں. اور پھر جو ہے مشرکین کا ایمان نہ لانا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ سے تھی. یعنی کہ دنیا ہی سب کچھ نظر آتی ہے، اور انسان کی کچھ نیچر بھی اللہ نے ایسے رکھی کہ جو قریب کی چیز ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، دور کی فکر نہیں ہوتی. لیکن حیات طیبہ ہم دیکھیں تو دور اندیشی بھی زندگیوں کے اندر آتی ہے، اور یہ تبھی آئے گی جب ہم جو ہے سمجھ پائیں گے کہ ہمارا آخرت جو ہے وہ اس کا سفر کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کتنا اہم ہے. اور دنیا کی حرص سے بچنا کہ یہ ایمان خراب کرتی ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے. ہم یہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے لیے کوشش نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے لیے بھی جائز کوشش کرنی چاہیے. اور دنیا میں بھی جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو بہت ہی مضبوط مسلمان بنائیں، کیونکہ ایک مضبوط مسلمان اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت ایک کمزور مسلمان کے. تو اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری آخرت جو ہے وہ بہترین ہو جائے. اللہ تعالیٰ دلوں سے دنیا کی محبت دور فرما دیں. موئز کا ہمیں آج کام ملا، صرف پچھلی سلائڈ خالی ہے، اس کے اوپر ہمیں کسی بچے کا کام نہیں ملا. سید موئز الحق نے البتہ شیئر کیا ہم سے اپنی جو ہے عبادات کی روٹین اور اپنی اذکار کی روٹین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب بچوں کو، ان بچوں کو بھی جن کا کام نہیں ملا ہمیں، اور اللہ تعالیٰ سب بچوں کو جو ہے دکھ تکلیف جان لیوا بیماریوں سے محفوظ فرمائیں، حلال رزق عطا فرمائیں، ان کی شخصیت جو ہے وہ پروقار کر دیں، اس کے اندر ہر طرح کی صلاحیت جو ہے اللہ تعالیٰ بھر دیں، آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیں، کائنات کا فخر بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اور اللہ کریم جو ہے ان سے راضی ہوں، دونوں جہاں کی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں. بچوں کی شخصیت میں اللہ کریم شجاعت، ہمت اور قائدانہ صلاحیتوں کا روز اضافہ فرما دیں، اور ان سے وہ کام لیں جو ہدایت اور نور کے راستے والے ہوں. اس کے ساتھ ہی جو ہے ان بچوں کا پروگرام ختم ہوتا ہے، بڑے بچوں کا پروگرام شروع ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. عامر عثمان صاحب جو ہیں وہ دہرائی بھی فرمائیں گے اور دعا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.